अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स हैं वो आपसे शेयर करूँगा। वैसे तो इस वक्त जो मीडिया पे चल रहा है, जो स्पेस मिलता है तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को, उसमें सर फहरिस्त ये है कि उनके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अली जफ़र, सलमान अकरम राजा और बिस्तर गोहर, ये लग तो ये रहा है कि ये जो हुकूमत चाह रही थी ये उसी रास्ते पर गामजन है। इसके ऊपर बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन इख्तलाफात से इमरान खान की सियासत पर क्या असर पड़ता है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है, अपोजिशन की सियासत पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका जो टैरिफ इम्पोज किया है उन्होंने तमाम दुनिया के स्पेशली जनूबी एशियाई ममालिक में जो टैरिफ इम्पोज किया है, उसने जो है दुनिया की तजारत व स्टॉक मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। दुनिया की, पाकिस्तान समेत दुनिया की बहुत सारी जो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं क्रैश कर चुकी हैं। बिजनेस पॉलिसीज़ बदलनी होंगी। अब ये बताता चलूँ कि जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान 29% टैरिफ के साथ तीसरे नंबर पर है, और चीन ने जो टैरिफ अमेरिका लगाए हैं एशिया में, उन 10 मुल्कों में से 5 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है। 29% टैरिफ लगाया है। आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि चीन की प्रोडक्ट के ऊपर 104% टैरिफ का नफाज होने जा रहा है, आज जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही चीन ने जवाब में अमेरिका पर, अमेरिकन प्रोडक्ट के ऊपर 34 से टैरिफ को बढ़ाकर 34 से 84-84% करने का ऐलान कर दिया है। तो ये देखते हैं कि ये जो इस वक्त इकोनॉमी की जंग है जिसको ट्रंप अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, उसमें मतलब ज़ाहिर है कि उनको राइट है, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो अपने मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसका इम्पेक्ट जो है स्पेशली जो एशियाई मुल्क हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, और स्पेशली पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, क्योंकि आज जो है पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया, देर आए दुरुस्त आए, कि जी ये कुछ बिजनेसमैन और कुछ जो हैं अपने एक्सपर्टीज़ बेचकर निगोशिएट करना चाह रहे हैं अमेरिका के साथ इस टैरिफ के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा कि मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो कल हुआ और आज भी हुआ, आज उसका इख्तितामी था, सेशन था। तो आज अमेरिका से आया हुआ जो वफ्द है उसने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से अलग-अलग मुलाकातें की, और अमेरिकन वफ्द ने पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी का इजहार किया और ताउन से करने की बात की। गो कि ये वहाँ की लोकल कंपनीज हैं, और जाहिर है कि ये जो उनके हेड थे वो वहाँ के कोई मतलब मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तो वो नहीं है, लेकिन वो उनको जाहिर है कि उनकी मुलाकात हुई है आज हमारे आर्मी चीफ से और प्राइम मिनिस्टर से। जो क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं इस वक्त वो ये हैं कि हमने कल भी बात की थी कि ये जो इस वक्त में हम अपने मादनियात का जो शोकेस हमने खोला है, जो मादनियात का, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ये है कि दुनिया के मादनियात के ऊपर वो साफ करने का प्रोग्राम बना रहा है। और इसके अलावा उसने, जैसे हमने देखा कि यूक्रेन में जो कुछ किया, जो उन्होंने जंग में उनको कर्जा दिया या हेड दी, उसके बदले में उनकी मादनियात के ऊपर आलमोस्ट उनका मायदा हो चुका है। इसके अलावा हुकूमत जो है इन मादनियात को खुद क्यों नहीं निकालती, ये क्वेश्चन है जिसके ऊपर बात करेंगे। और क्या इन मादनियात से फौरी नताइज हासिल हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि $1 अरब की भी अगर किस्त आती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। और कल भी उन्होंने कहा कि ये मादनियात की वजह से हम IMF से जान छुड़ा लेंगे, और मेरे ख्याल में ये खुशनुमा नारे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर वही क्वेश्चन के क्या सियासी इस्तेकाम और अवामी मैंडेट के बगैर बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में हो सकेगी। इंट्रोडक्शन कहूँगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। मियाँ इशफाक अहमद साहब मेरे साथ हैं। इशफाक साहब, वेलकम टू द शो। और मलिक सलमान अली खान है मेरे साथ। वेलकम जी, वेलकम टू द शो। मेरे साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये टैरिफ का जो मामला है, पाकिस्तान पे 29% टैरिफ लगा है,
اور پوری دنیا کے جو آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج اور پالیسیز بلکہ گورنمنٹس کی چینج ہو رہی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ بہت شکریہ کاشف خان صاحب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جی دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری بین الاقوامی برادری میں ایک باہمی اتفاق کے ساتھ شرح طے ہوئی تھی ٹیرف کی، نہ صرف اس طے شدہ جو پالیسیز تھی یا آپ نظام کہہ لیں یا ڈسپلن کہہ رہے ہیں اس کو یکسر مسترد کر دیا بلکہ مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں، خود امریکہ کو اس کے حوالے سے تقریباً کوئی 6 ٹریلین ڈالر کا جو ہے نا ایک ہفتے کے اندر ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یہ تو ہوتی ہے نا جی۔ جی اب سر گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو ان کے جیسا کہ وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، اب اس کو اگر بصیرت سے ویژن سے دیکھا جائے میری نظر میں تو ہمیں ہمارے لیڈروں کو جاگنا ہوگا، جو خودی کے اور ان کے جو خول ہیں ہمیں ان سے باہر آنا پڑے گا، انا کے خول سے باہر آنا پڑے گا۔ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے؟ معاشی طور پہ ان کا اپنی اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ان کا اپنا ایک رائٹ ہے، لیکن اس طرح سے پوری عالمی برادری کو اور پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس کو، اور ایک بھونچال آیا ہوا اس وقت پوری دنیا کے اندر بزنس کے حوالے سے، سٹاک مارکیٹس کے حوالے سے، اور خصوصی طور پہ جنوبی ایشیائی جو ریاستیں ہیں ہماری، جس میں پاکستان ہم بھی شامل ہیں، چائنا بھی شامل ہے، اور یہ ان کے بدلے میں محصولات کے جو ہے ان کا وہ ٹیرف لگایا، اس کے بدلے میں چائنا نے بھی کیا، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں اس کا تذکرہ بھی کیا، 34 سے بڑھا کے اس نے 84% پہ لے گیا چائنا۔ اب وہ امریکہ جو ہے جوابی وار کے طور پہ، تو یہ مطلب کہاں جائیں گے ہم؟ اور بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 50 سے زائد ممالک اس وقت امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، اس بات کے اوپر۔ تو حکومت نے بھی اگر کیا ہے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے، تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند بات ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میاں صاحب کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اگر اس کی بات نہیں مانی گئی اور آج وہ مجبور ہو کر انہوں نے ٹیرف جو ہے امریکن پروڈکٹ کے اوپر 34 سے 84% کر دیا ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں یہ بتائیے۔ تو اس حوالے سے ٹرمپ کا بیان بڑا واضح ہے، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جتنی بھی مارکیٹ ہے وہ اپنے معاملات خود طے کریں، میں نے اپنی جب تک امریکہ تجارتی خسارے سے باہر نہیں آ جاتا میرا ٹارگٹ وہ ہے، اس نے ایک اپنا ٹارگٹ کا تعین کیا۔ ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا، ایون انڈیا 26%، ہمیں 29% کیوں لگایا گیا؟ سر ہمیں 29% پہ انہوں نے رکھا ہے، ان کا طریقہ کار یہ طے کرنے کا یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جس ملک کے اندر پروڈکٹس جاتی ہیں، جتنا ریونیو ہمیں وہاں سے آتا ہے، اور جو اس ملک کی پروڈکٹس ہمارے ہاں آتی اس کا انہوں نے کمپیریٹیولی جائزہ لیا ہے۔ جائزہ لینے کے بعد اس جو والیوم ہے اس کو ایکول کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے ان کا یہ فارمولہ ہے۔ تو لیکن 50% کیا نا جی، ان کی ٹرمپ انتظامیہ کا جو فارمولہ ہے، اس فارمولے کے تحت انہوں نے کہا ہے اس لیے ہم 29% پہ کھڑے ہیں کہ وہاں سے جو پروڈکٹ آتی ہیں اور یہاں سے جو روپیہ کہہ لیں ہمیں ہمارا جاتا ہے، جو امپورٹ ڈیوٹی ہم نے لگائی ہوئی، جی امپورٹ ڈیوٹی لگائی، اس کے حوالے سے انہوں نے اس پہ کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر سر امریکن ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئی ہے، آسٹریلین ڈالر کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، سونا جو ہے، سونے جیسی دھات جو ہے، سونا سمجھتے ہیں کہ بڑی ایک زبردست قسم کی دھات ہے، اس کے ریٹ بھی نیچے آئے ہیں۔ تو یہ آنے والا دور کہاں جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمیں، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، تیار ہونا پڑے گا بحیثیت قوم، بحیثیت امت۔ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے نیگوشیٹ کرنے، وہ جو ان کی امپورٹ ہمارے پاکستان میں آتی ہے امریکن پروڈکٹ، اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہے ان کی شرح کم کر سکتی ہے، کیونکہ ایز فار ایز آئی نو 25% جو ہے امپورٹ ڈیوٹی ہے، 18% جی ایس ٹی ہے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے ٹیکس بنا کر مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں جی ہمارے ان کی پروڈکٹ پہ 60% ڈیوٹی ہم وصول کرتے ہیں امریکن سے۔ سر اس کا ٹرمپ کا بنیادی طور پہ اگر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے اس کا مدعا ہی یہی ہے کہ آپ نے ہم پہ یہ لگایا ہوا، اتنے % لگایا ہوا ہے، اب آپ اس کو کم کریں، نہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کا دکھاوا ہے، یہ نیگوشیٹ کرے گا۔ بہت ساری 50 سے زائد ممالک کی تو رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہیں جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہم بھی کریں گے، انڈیا بھی کرے گا، اس کا اتحادی ہے، تو یہ سارے ملک کریں گے، اس کا کوئی نہ کوئی پرابلم سولوشن آ جائے گا اس پرابلم کا۔ بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو نام نہاد لیڈر ہے بدقسمتی سے پورے سسٹم کو تو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، اور یہ اپنی آنکھ کھولے حالات دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں، دنیا کہاں کھڑی ہے،
اور یہ اس کو صحیح معنوں میں اپنا جو لیڈرشپ کا کردار ہے یہ کردار ادا کریں اور آنے والے وقت سے پہلے اس کا سد باب اور اس کا یہ کس سولوشن. کو کہہ رہے ہو؟ جی میں اپنے لیڈرز کو کہہ رہا ہوں جو قوم کے. ڈو یو تھنک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ویژنری لیڈر اقتدار میں ہے؟ سر بدقسمتی ہماری یہی ہے گزشتہ 76 سال سے, اور جو ہیں جیسے ہیں وہ کم از کم سوچ تو رکھتے ہیں, کم از کم وہ انسان ہیں, وہ سوچ سکتے ہیں. آپ کا ٹیک آ گیا جی. سلمان بھائی کیسے دیکھتے ہیں یہ ٹیرف نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ سب سے اس جو ہے انہوں نے جو لگایا ہے 49% اس پہ لگایا, ہمارا جو اس ریجن میں ہے 29% ہے. انڈیا کا بھی کم ہے, بنگلہ دیش کا بھی کم ہے, سری لنکا, برما, بہت کم ریشو ہے. ہمارا 29% پہ ہماری چھوٹی سی ایکسپورٹ ہے, وہ بھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے اس وقت. ایز یو نو کہ ہمارے تو انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے یہاں پر. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سر جب ٹرمپ کی جو کمپین تھی نا, الیکشن کمپین تھی, اس کا سب سے بڑا جو موٹیو تھا نا وہ یہ تھا کہ اس نے یو ایس کو دوبارہ گریٹ بنانا ہے, مستحکم کرنا ہے. تو جس طرح ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا ہے, ان کا وزیر اعظم ہمارے لیے وہ ولن ہے, وہ جو بھی آپ کہہ لیں ٹیررسٹ ہے, لیکن وہ اپنے ملک کے لیے پالیسیز اچھی بنا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک جو ہے وہ ایک ایشین جو ہے ٹائیگر بن جائے اور اسٹرانگ ہو جائے. سملرلی یہ جو ٹرمپ ہے اس کی پالیسیز بھی جو یو ایس نیشنلز ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو مضبوط بنانا چاہتا ہے. اور اس نے جو ہے ٹیرف یہ لگایا ہے ٹریڈ پہ, تاکہ جو چیز امپورٹ ہو رہی ہے اس کے ملک میں اس پہ وہ ڈیوٹیز لے, اور اپنا مطلب اس کے پاس پاورز ہے, آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اور اس کی جو چوائس ہے اس نے اپنی مرضی سے چلانا ہے اپنے ملک کو. اس نے پالیسیز اس کے لیے اس نے پاکستان کے آرمی چیف یا پاکستان کے اداروں سے تو ویتنام پہ 49% ہے, ہاں جی, اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے. سر پاکستان پہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے, وہ کس سے مذاکرات کرے, کس سے ڈائیلاگ کرے, کون جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. جب یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی امپوز کر دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ ہم کچھ لوگوں کا ڈیلیگیشن بنا رہے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ ان سے جو ہے وہ ڈائیلاگ کریں گے, اور وہاں پہ ڈائیلاگ ہم نے کیا کرنے ہیں؟ ہم تو خود IMF سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں, تو ہماری تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو کچھ لو کچھ دو پہ ہونا نا. ہاں جی, گیو اینڈ ٹیک پہ ہوتا ہے. ان کی پروڈکٹ پہ ہم کیا امپورٹ ڈیوٹی موجودہ حکمران کم کر سکتے ہیں؟ IMF فیکٹر کو مد نظر رکھیے گا. سر ہمارے جو حکمران ہیں ان کے پاس کوئی بھی جو ہے پالیسی نہیں ہے, کوئی بھی ان کے پاس ویژن نہیں ہے کہ وہ انہوں نے ملک کو کس طرح لے کے چلنا ہے. وہ تو صرف IMF کی امداد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ ہمیں امداد ملے اور ہم یہ لوگوں کو ایک شو کریں کہ ہاں ہمارا جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. ان کے پاس تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے کسی قسم کی بھی, تو یہ کیا ڈائیلاگ کریں گے؟ کسی قسم کی ڈائیلاگ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ڈیلیگیشن جی آج ڈیسائیڈ ہوا. سر ڈیلیگیشن دیکھیں جس طرح آپ سمجھتے کہ لیٹ ہے, ان کو پہلے جانا چاہیے سر تھا. ڈیلیگیشن اب آج آپ کا یہ منرل فورم پہ ڈیلیگیشن ان کا آیا, فارنرز آ رہے ہیں, ڈسکس ہو رہا ہے. نیکسٹ ویک میں یہاں پہ کلائمیٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو مطلب یہ پاکستان ڈیلیگیشن اوورسیز ڈیلیگیشن بن کے پاکستان میں آئیں گے, اور وہ کلائمیٹ چینج کو دیکھیں گے کہ کیا ہے. مطلب وہاں پہ طریقہ کار یہ ہے, جو ان کے نمائندگے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیپلز پارٹی ہو گئی, وہ PMLN ہو گئی, وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو وہاں سے صرف ایک فارمیلٹی کو فلفل کرنے کے لیے وہاں سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ ڈیلیگیشن کا نام دیتے ہیں, تصویریں کھنچاتے ہیں, فوٹو شوٹ ہوتا ہے. عام عوام کو کیا ملا ہے مجھے بتائیں, 2 سالوں میں کیا ملا؟ یہاں اگر ہم 76 سالوں میں بات کریں تو عام عوام کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو چائنا اور اس وقت امریکہ کی ایک بظاہر ہیڈ آن کولونین اکانومی پہ چل رہا ہے, کیونکہ آج انہوں نے 84% پر ٹیرف پہنچا دیا. وہ پاورفل, دونوں پاورفل ہیں, اسٹیٹس ہیں, وہ کر سکتی ہیں, وہ مقابلہ کر سکتی ہے. جب US نے ان پہ ٹیرف امپوز کیا ہے تو چائنا نے بھی اس کے جواب میں کیا ہے, جس کے لیے رسپونڈ US نے ابھی فوراً ہی دے دیا ہے کہ 104% انہوں نے کر دیا جی ان کے پروڈکٹس پہ. تو وہ کر سکتے ہیں, ان کی مارکیٹ بھی ان کی ہے, پروڈکٹس بھی ان کی ہیں. وہ جو آپ کی جو اب تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونی, اب آپ کی اکنامیکل وار ہے, ٹریڈ وار ہے, یہی اب جو ہے ہم فیس کریں گے, اور جس میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے حال جو ہے وہ مزید خراب ہوں گے, اور جو عوام ہے وہ پسے گی بری طرح سے مہنگائی میں. تو پاکستان پھر کہ 29 پہ ہماری جو ایکسپورٹ تھوڑی سی ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو سکتی تھی.
लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली जी, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो bureaucracy की डिमांड corruption है। ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उस चीज की डिमांड कम होगी तो वो उसकी इम्पोर्ट और वहां पे कम हो जाएगी। जो आपके कारखाने चल रहे हैं, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, उन पे और ज्यादा बर्डन आएगा क्योंकि उनकी चीज लेकिन एक्सपोर्ट। मियाँ साहब तो कहते हैं मैंने इकोनॉमी को जो है राइट पाथ पे डाल दिया। देखिए मियाँ साहब पता नहीं कहाँ पे, वो सिर्फ वो रायवेंट तक की हद तक उन्होंने अपने बनाया हुआ है कि जी रायवेंट और उसके तरफ में जहाँ पे वो सोसाइटीज बना रहे हैं, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स बना रहे हैं, वो शायद सिर्फ उसको समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का उस हद तक सिर्फ ताल्लुक और वास्ता है। जबकि अगर ब्रॉडर विजन में देखें तो आप देखें कि एक आम आदमी जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है, वो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। जो इन्होंने अब शोर डाला कि जी हमने बिजली सस्ती कर दी, बिजली सस्ती कर दी, तो 2018, 19, 20, 22 में आप बिजली के रेट कंपैरिजन करें तो उस वक्त कमर्शियल जो यूनिट्स थे वो 18 रुपए थे, जो इस वक्त मैक्सिमम 18। हाँ जी मैक्सिमम 18 थे, जो 60 पे चले गए हैं। और अगर उस पर आप वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 66 और चीजें डाल देते हैं तो वो जो है आम बंदे की अप्रोच से ही बाहर निकल गए हुए हैं। बड़ा डिफिकल्ट हालात है, बड़ा लेकिन ये भी जो भी वो कह रहे हैं ये भी आर्जी है, जो रिलीफ दिया गया है 50%। ये भी जी जब अब बिल्स आएंगे तो एग्जैक्टली पता और चलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो 100, 200, इवन 300 यूनिट तक वाले को रिलीफ नहीं मिलेगा इसमें, हाँ जी क्योंकि वो कहते हैं ऑलरेडी वो जो स्लॉट है वो जो है वो उसको आप देखेंगे ये इवन इन विंटर्स इन्होंने सर्दियों में ही जो यूनिट इन्होंने एक प्रोटेक्टिव मीटर्स का बनाया हुआ था स्लैब, कि जहाँ पे जो सारिफीन 200 से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका जो यूनिट था पहले 100 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से होते थे। वो सर्दियों में क्योंकि अवाम ने उतना बिजली का इस्तेमाल कम है, वो उन्होंने 11 और 14 रुपए पे ले गए हैं। कि तो अवाम को तो ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं, अवाम को का खून चूस रहे हैं। ये हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसी दे ही नहीं सकती है किसी तरह से जी। तो अवाम भी लूटती है तो लूटता है ना जी कोई। ये भी तो अवाम क्या करे, अवाम सारा यहाँ से माइग्रेट होकर अफगानिस्तान चली जाए। वो बंगाली भी तो कुछ करते हैं ना जी, अपने राइट के लिए लड़ते हैं। लड़ते हैं वहां पे जो है, आपने देखा वहां पे किस तरह की रेवोल्यूशन हुई है, वो हसीना वाजिद के साथ क्या मामला हुए हैं। इंशाल्लाह होपफुली अगर हालात इस तरह के रहेंगे तो जब लोगों के पास चॉइस कोई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बल्कि निकलेंगे। मियाँ साहब की तरफ जाना है, लेकिन बंगालियों की किस्ती भी तो है ना, मराठों के खिलाफ भी वो लड़े, अंग्रेज के खिलाफ भी लड़े, हमारे खिलाफ भी लड़े। मार खा रहे हैं जी पाकिस्तान, इससे ज्यादा और क्या मार खाएंगे मुझे बताएं आप, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। बहुत मार खा ली इन लोगों मियाँ ने। साहब जी सर। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ कल, काफ़ी लोग आए, बेलारूस वाले भी आए, अजरबैजान वाले भी आए, अमेरिकन वक्त भी आया, और आज उन्होंने आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से जो अमेरिकन वक्त था उसके हेड ने आज मुलाकात की है और मादनियात में दिलचस्पी का इजहार किया। इसका दूसरा पार्ट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, वो कि हमने कल इसको डिस्कस किया, लेकिन गेस्ट और थे। मैं आपकी ओपिनियन भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया की मादनियात के ऊपर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम बना रहा है, और हमने यूक्रेन में भी ये देखा और जगहों पे भी देखा, उसने कनाडा के जो मिनरल्स हैं या उनके जो नेचुरल सोर्सेज हैं उनके ऊपर भी क्लेम करता नज़र आ रहा है। तो इन हालात में हमने ये जो मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम बनाया है, क्या हमने उनको अट्रैक्ट करने के लिए किया है? कहीं ये तो नहीं है कि वो एक भेड़िया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे ये जो ख़जाने छुपे हुए हैं इनको निकालने के लिए आ जाए, तो फिर उसको निकालेगा कौन? उससे तो अच्छा कि उसको अंदर ही रहने दें, नीचे रहने दें। आपका टेक। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पहले भी आपसे गुजारिश की थी अभी गुफ्तगू मलिक सलमान साहब की तरफ जाने से पहले, कि बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे 76 सालों में जितने भी मुसल्लत किए गए हैं अवामी मैंडेट के साथ, अपनी काबिलियत के साथ, कोई एक लीडर भी यहाँ पे नहीं तशरीफ़ लाया। और वो जो मुसल्लत किए गए हैं, दो चीज़ें सर, अगर हम कुरान पाक और हदीस मुबारक की रोशनी में देखें, वो हमारी भलाई के लिए और रहनुमाई के लिए किताब उतारी गई है। यहूदो निसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। अब यहूदी जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं। यहूदी कहलाने वाले ये सुन्नी जो हैं वो बज़ाहिर तो यहूदी हैं, लेकिन ये शैतान की पूजा करते हैं जिसे हम दज्जाल के नाम से जानते हैं। वो एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। बदकिस्मती से आज जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन के साथ, पूरे आलम इस्लाम में कोई ऐसा एक लीडर नहीं है जिसने को आवाज़ बुलंद की हो, कोई मीडिया वहां पे लाइव कवरेज करता दिखाई दे रहा है। आज जमात इस्लामी के अमीर ने बयान दिया है जी सर, प्राइम मिनिस्टर को मिलने के बाद कि जिसने इसराइल को तस्लीम करने की बात की
हम उसके हाथ तोड़ देंगे। सर मैं सर गुजारिश कर रहा हूं, उसी तरफ मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये जो कठपुतलियां हम पे मुसल्लत की गई हैं, ये एक लंबे ताने बाने हैं मेरी नजर में। आप देखें मेरी दानिश में मैं जो सोचता हूं, मुझे जो नजर आ रहा है, ये लंबे ताने बाने हैं। अगला टारगेट उनका क्या है? अगला टारगेट पूरी दुनिया पे कब्जा है, और कब्जे के लिए वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकी इस्तेमाल उनके साथ है। ट्रंप की जबान देखिए आप, जो इस फलस्तीनी खित्ते के हवाले से उसने गुफ्तगू की है, वो मीडिया के ऊपर आपके सामने है। तो इतने जालिम और सफाक इस दौर के अंदर, जिनको आप तहजीब कहते हैं, मुहज्जब कहते हैं, तो डार्क लाइफ में ये कैसे होंगे? उस दौर में, डार्क एज में ये कैसे होंगे ये जालिम लोग? तो गुजारिश ये है, इनका अब अगला टारगेट, एटमी ताकतें ये बन गई हैं, इन्होंने तमाम जदीद हथियार वो बना लिए, अब जंग नहीं होनी। अगली जंग, जैसा कि सलमान साहब फरमा रहे थे कि अगली जंग जो है मुईशत के ऊपर है। मैं पहले भी कई दफा गुजारिश कर चुका हूं, हमारे मियां साहब, मीशत तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही। अगर आप भुट्टो साहब का दौर देखें, जो हमने पढ़ा, बड़ा अच्छा स्टडी भी किया, तो उसमें भी उसने भी मईशत जो है उसके ऊपर ही काम किया था। वो कि भुट्टो साहब जो है वो भी इलेक्टेड लीडर नहीं थे सर। जो जिस मैंडेट के तहत वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और वो पहले सदर और वजीर आजम बने, वो मैंडेट उनका नहीं था। वो तो मुजीब का मैंडेट था, जिसमें से कुछ सीटें इनको 62 मिली हुई थी या 82 थी, तो उसी मैंडेट के ऊपर वो 5 साल गुजार गए। सर मैं गुजारिश करता हूं, भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम बना के शुरू करके पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान अजीम किया। मैं अक्सर गुजारिश करता हूं कि इंसान के अंदर जहां पे गलतियां हैं, वहां पे बहुत सारी खूबियां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखी हैं। हमें गलतियों से, कुताहियों से दरगुजर करते हुए खूबियों पे नजर रखनी चाहिए, और इन्हीं खूबियों को अपनाएं, इन्हीं खूबियों को बरूए कार लाएं। हमारे जो मौजूदा लीडरान कराम हम पे मुसल्लत हैं या बिठा दिए गए या जिस भी सूरत हाल में आए, आखिर पाकिस्तानी तो है ना, कलमा तो पढ़ते हैं। प्लीज सर, हमारे पेंडू लोग एक अक्सर बात करते हैं कि यार तेरियां कबर चलता ने, कुछ ते ख्याल कर, चिट्टे वाल ने तेरे, मतलब आखिरी हिस्से में आप यार कौम पे कुछ एहसान कर दे, आखिरत में क्या हिसाब देंगे? तीनों लीडरों को कह रहे हैं, नवाज शरीफ, इमरान मैं खान, सबको कह रहा हूं, मैं हर रंग को भी। जी मैं सबको कह रहा हूं, सबको गुजारिश कर रहा हूं कि आखिरत में क्या रसूल करीम आपकी बात मान लेंगे वो? सर मानना ना मानना ये उनका इख्तियार है, गुजारिश करना मेरा इख्तियार है। सर गुजारिश करना मेरा इख्तियार है। यहाँ पे ये आर्जी जिंदगी है, उम्मत के लिए आप रोल प्ले करें, आप तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा और पूरे आलम इस्लाम में आपको माना ये जाएगा। जो अमेरिकन वफ्द की मुलाकात हुई है, जिसको बड़ा मतलब प्रेज भी किया जा रहा है आर्मी, मुहतरम आर्मी चीफ के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डेलीगेशन आए थे उनके सामने कहा कि डायनेमिक जो पर्सनैलिटी है आर्मी चीफ साहब की और उनकी जो एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है हो पाई। तो हाउ डू यू सी कि इसमें कुछ है पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी शिफ्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की है, या नजर करम? क्योंकि अमेरिकन माइट से तो कोई इनकार नहीं कर सकते। सर उनसे कोई इनकार नहीं है। रही जहाँ तक बात आर्मी चीफ साहब की, उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। वो जो एक तकरीब हुई या जो कुछ भी है वो तो उसको रहने दें आप बात। गुजारिश मैं ये कर रहा हूँ कि अगला टारगेट, अगला जो है वो हमें पूरी कौम को बहसीयत कौम अपने अपने अना के खोल से निकल कर तमाम लीडरान कराम को जो गलतियां कुताहियां हुई हैं उन पे लाइव माफी मांग रहे हैं। आप तो बात कर रहे हैं बड़ी आइडियल सिचुएशन की, पॉलिटिकल हार्मनी की बात जी सर, वो ऐसे कैसे पॉसिबल अब ये सर उनका टारगेट है। मैं अल्लाह आपके मीडिया के आपके चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करता हूं अपने लीडरान से और हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, इंटरनेशनल जितने भी वो आप उन्हें, मैं डकेट का लफ्ज कहूंगा, उनकी नजर है हमारे खजानों पे, वो हमारे मदनियात के ऊपर उनकी नजर है, उससे कहीं बेहतर है। बस इसको आप जरा कंक्लूड कीजिए। आपने जो बात की है, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि वो अगर उनकी नजर है तो हम जो अपनी दुकानदारी क्यों खोल के बैठ गए, उसको सेटल तो होने नहीं देते। सर हमारी नादानी है, हमारा ये छोटापन है, हमें सोचना चाहिए। वो हमारे खैर खा नहीं है, ना आज है ना कल है, उनकी हमारे नजर है, मदनियात के ऊपर नजर है, हमारे ज़खायर के ऊपर नजर है, हमारे जो कीमती चीजें। बलूचिस्तान जो पिछले 15-20 साल से प्ले ग्राउंड बना है आलमी ताकतों का, उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो यही सर, उसकी बड़ी काज यही है। वहां पे जो हमारे ज़खायर हैं वही उसकी बड़ी काज है। वहां पे जो गेम हो रही है उसकी बड़ी काज यही तो है। उसमें सीए रहा और पेंटागन जो है ज़ाहिर है कि इन्वॉल्व है। सर उससे जी मैं आखिरी जुमला सर, उससे बेहतर कहीं ये है कि हम उनके साथ तस्वीरें बनवाएं, हम वीडियो बनवाएं। उससे कहीं बेहतर है आपके अंदर एबिलिटी है, आप लीडर अपने आप को कहलवाते हैं, उनसे नेगोशिएट करें, उनके साथ आप मशीनरी लें, उनसे जो हमारी जरूरत की आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं इसके ऊपर। जी मलिक साहब, ये जो मुलाकात हुई है आज,
ظاہر ہے کہ مطلب یہ ایک ان کا ڈیلیگیشن تھا, اس کو ہیڈ کر رہا تھا ایک شخص. مطلب اس کے بعد اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کل وہ جو کہا جا رہا تھا, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیلاروس کا صدر ہو, آذربائیجان کا صدر ہو, یا پھر کوئی اور ملک ہو, تو یہ بات تو ضرور کی جاتی ہے کہ جی انویسٹر آ گیا, ایم او یو سے آگے بات نہیں بنتی. اس کا جواب میں آپ سے لوں گا کمرشل بریک کے بعد. ویورز اسٹے ٹیون, ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. جی ملک صاحب, ہم بات کر رہے تھے جو منرل انویسٹمنٹ فورم کل ہوا, آج کنکلیوڈ ہو گیا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو, کیونکہ آج آرمی چیف سے بھی دیکھیں جی, بڑی خوشائن بات ہے اگر کوئی چیز پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو بڑی خوشائن ہے. اس کو پازیٹیولی اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ایسی چیزوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کے آرمی چیف کا جو آئین نے ایک رول بتایا وہ یہ ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور کوئی ہنگامی صورتحال ہے تو پھر جو آپ کی گورنمنٹ ہوگی اس کو سپورٹ کرنا جہاں جہاں وہ. انہوں نے سپورٹ کا ہی بیان دیا نا. انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی جو پوزیشن ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ فورن انویسٹر کو جو ہے آئیڈیل ایٹماسفیئر ملے. آئیڈیل ایٹماسفیئر ملے, بڑی اچھی بات ہے اگر اس طرح ہوتا ہے. سیکنڈلی دوسری بات یہ کہ جو آج وہ یو ایس نیشنل کے کچھ لوگ ملے ہیں وہاں پہ, وہ کس کیپیسٹی میں ملے ہیں, کیا ان کے پاس پورٹ فولیو ہے؟ مطلب کوئی بھی بندہ ملتا ہے اور فوٹو شوٹ کروا دیتا ہے, عوام بیچاری لاچار ہے, آئین آپ کا پامال ہوا ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جنگل کا قانون ہے, اور آپ 2-3 تصویریں کھینچتے ہیں اور میڈیا ہاؤسز کو بھیج دیتے ہیں, وہ اس پہ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیا مطلب یہ جو اس کا لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ 5 سال کا اگر کوئی پلان ہے یا 10 سال کا پلان ہے, پاکستان کی عوام کو کیا ملے گا؟ ایم او یو تو سائن ہو رہے ہیں نا, ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, کیا بلوچستان میں وہ فیسلٹیز ملیں گی جو نیو یارک میں, نیو جرسی میں ہے؟ جب وہاں سے منرلز نکلیں گے, وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو فیسلٹیز, یونیورسٹیز بنیں گی, ہاسپٹلز بنیں گے. اب تک کیا ہوا ہے؟ وہ مصدق ملک کہہ رہا تھا کہ جی مطلب ہم کر رہے ہیں, اسکول بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ صاف ان کے لیڈر جب بیمار ہوں گے تو وہ لندن بھاگیں گے یا وہ بلوچستان میں جائیں گے علاج کروانے کے لیے؟ اس لیول کی بنائیں کہ اگر ان کے جو لیڈر ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلدی ان کی جو ہے معاملات پھر بگڑنے والے ہیں تو وہ پھر بھاگنا ہے انہوں نے, تو ان کو کیا ایسا. لیکن بیلاروس جا رہے ہیں وہ 9 تاریخ کو, اور بیلاروس انہوں نے جانا ہے انگلینڈ جا رہے ہیں. کاشف بھائی, اب انہوں نے جانا ہی ہے, اب دن ان کے گنے چنے رہ گئے ہوئے ہیں, بہت انہوں نے ٹائم گزار لی ہے, نوکری ختم ہونے والی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو نویز سنائی جاتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بار بار کہ فورن انویسٹر آ گیا, فورن انویسٹر. اب بیلاروس کا جب صدر آیا تو ان کے اوپر تو یورپی یونین اور رشیا کی طرف سے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں, اکانومی ان کی باٹم پہ ہے. وہ ہمارے پاس کون سی انویسٹمنٹ؟ سر وہ انویسٹمنٹ لے کے آئے, اس کا ثمرات, اس کے جو ریزلٹس ہیں, جب تک وہ عام آدمی, ہماری عوام کے تک نہیں پہنچیں گے, ان ایم او یوز کو سائن کر لیں, جو مرضی کر لیں, اس سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کی حد تک ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ڈسکس کر لیا جائے اور گپ شپ کر لی جائے اور معاملات اس طرح. ملک صاحب جو اس وقت جو سٹانس ہے, میں آئی ڈونٹ ہیو اینی ہیسیٹیشن ان سیئنگ کہ ظاہر ہے کہ اس کی مائٹ سے امریکہ کی مطلب کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں گے. لیکن یہ the way he is مطلب گورننگ یو ایس اے, اور اس کے ساتھ جو وہ سٹیپس لے رہا ہے, اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم تھا اپنے منرلز کو, یا پھر ہم نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے امریکنز کو یہ منرل جو ہے شو کیے؟ دیکھیں جی, امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور لیکن وہ یوکرین کے منرلز کی آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہا ہے. میں آ رہا ہوں, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سارا ہولڈ جو ہے, کوئی بھی جس جگہ سے اگر ایک ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, سٹیبلٹی لے سکتا ہے, وہ ساری چیزوں کو کیپچر کرنا چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے اس کی چوائس کے علاوہ اس کے خلاف کوئی ملک جو ہے نا وہ کوئی کام نہ کرے. تو پاکستان کیونکہ عرصہ دراز سے آئی ایم ایف سے کشکول پکڑ کے بھیک مانگ رہا ہے, تو وہ جو مرضی امپوز کر دے پالیسیز, آپ دکھائیں گے, آپ ان کو کنٹریکٹ کریں گے, کچھ باتیں بتائیں گے کہ جی ہمارے پاس یہ چیز ہے بیچنے کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے, تو وہ آپ کے پاس آئیں گے. اور لیکن بھائی صاحب ہم نے دیکھا کہ ریکوڈیک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, بلکہ میں نام نہیں لیتا اس ملک کا, کہ وہ وہاں سے را مٹیریل کی بات جو کی پرائم منسٹر نے کل بڑی اچھی بات کی کہ را مٹیریل جو ہے وہ لے کے نہیں جا سکتے. مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ را مٹیریل بھی بیچیں, فنش گڈ بھی بیچیں, لیکن ہمارا سونا جو ہے وہ یہاں سے وہ لے کے جاتے رہیں, اس کو جو وہ کرتے رہیں, جا کے
پروسیسنگ وہ بھی وہاں پہ ویٹ بھی وہاں ہوتا رہا ہے. تو اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اگر کمپنیز آتی ہیں تو ظاہر ہے پاورڈ بائی امریکن گورنمنٹ ہوگا تو ہم ان کو روک سکیں گے یہ بدماشی سے؟ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم اپنے جو آئین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو سب سے جو مقدم ہوتا ہے بینگ مسلم. قرآن پاک کے بعد اگر اسٹیٹ کو چلانا ہے تو ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو رولز دیتا ہے, لاز بتاتا ہے کہ کس طرح سے گورن کرنی ہے. جب ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں, جب ہم اس کو نہیں بچا سکے ہیں تو ہم اپنے اثاثے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہماری موٹر وے گروی ہے, ہمارے ایئرپورٹس گروی ہیں. ملک صاحب وہ بچایا تو ہے, کانسٹیٹیوشن کا آئین تو ہے, اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا جی. سر کس طرح بچا لیا؟ جب آئین کہتا تھا کہ پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن 60 ڈیز کے اندر ہونے ہیں تو کب الیکشنز آپ کے ہوئے تھے؟ آئین کہتا ہے ریزرو سیٹس آپ جو پارٹی کو دینے ہیں, کیا ہمیں پارٹی میں ججز کو پھر اپنا ڈیسیژن ججز آپ کے کس طرح سے چل رہے ہیں, کیا معاملات ہو رہے ہیں, ملک کس دوراہے پہ آ گیا ہے؟ ملک صاحب ججز نے جو ڈیسیژن دیا تھا اس پہ امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں نا. کس طرح کرواتے ہیں؟ ان کو جس طرح سے پیچھے سے انسٹرکشن ملے گی اس طرح سے انہوں نے چلنا ہے نا. نہیں جب الیکشن ان کو آپ ایک دفعہ بناتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں کہ ایک چیف جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتا, 3 سینئر ججز بیٹھ کے جو ہے وہ کسی بھی کیس کے لیے سو بعد موٹو میں لیں گے, پھر سنگل پہ لے آتے ہیں, پھر وہ لے آتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن دیال صاحب نے جب الیکشن 2 پروونسز میں کروانے کا جب دیا تھا ڈیسیژن اور اوبے نہیں ہوا تھا, کمپلائنس نہیں ہوئی تھی. قانون کی حکمرانی نہیں ہے. عمر عطا بندیال صاحب ہی چیف جسٹس تھے 9 اپریل 2022 کو, جب وہ رات 12 بجے سپریم کورٹ کھل گئی تھی, پرزنر وینز آ گئی تھی. آپ دیکھیں ملک کا وزیر اعظم میں اس پہ اٹیک ہوا, اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی گئی. اس کے لیے لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ لوگ یہ 144 لگا دیتے ہیں. جب آپ کا یہاں پہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہونا تھا, یہ چیمپئنز ٹرافی ہونی تھی, اس میں ایک تقریب ہو رہی ہے, اسی دن اگر پی ٹی آئی نے وہ 8 فروری کے حوالے سے کرنا تھا, اپنا پیسفل پروٹیسٹ کرنا تھا, تو نیکسٹ ڈے انہوں نے 144 لگا دی. تو ملک میں قانون نہیں ہے. جس ملک میں قانون نہیں ہوگا, باہر سے جو طاقتور آئے گا وہ اپنے اکارڈنگلی اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 9 مئی کہ آپ ذمہ دار ہیں تو اس لیے آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے. سر 9 مئی کے لیے خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے, دیکھیں آپ کا ایک غریب بندہ کوئی چوری کرتا ہے نا, وہ جوتی بھی چپل بھی چراتا ہے اور اس کی فوٹیج آ جاتی ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. 9 مئی پہ جو رپورٹ آئی آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ؟ 9 مئی میں کیا رپورٹ آ گئی ہے؟ یہ جو کل آئی ہے جے آئی ٹی کی, انہوں نے کہا کہ جی مطلب جو ہے 9 مئی کو کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے احتجاجی جلسہ جلوس نہیں تھا, یہ پلان کر کے جو ہے حملہ کیا گیا. اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں, پتہ چل جائے گا کس نے. آپ دیکھیں نا یاسمین راشد 70+ ایئرس کی کینسر کی پیشنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ کہہ رہی ہیں, ویڈیو تو آپ کو بتا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے اندر نہیں جانا, اندر نہیں جانا. چلے آپ نے سارے بندے اندر پکڑ کے رکھ دیے ہیں, جیلوں میں ڈال دیے, اس خاتون کو تو چھوڑ دیں, اس کو تو بیل دے دے. تو ملک صاحب یہ ایکشن تو بتا رہا ہے نا کہ مطلب بیسیکلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ذہن سازی تو آپ کے لیڈر نے کی نا. کوئی ایسی ذہن سازی نہیں ہوئی ہے کسی جگہ پہ. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ذہن سازی ہوئی ہے تو آپ سزا دیں. خان تو عمران خان تو کہتا ہے نا کہ ہمارے بندے ان کی ٹیبل کے نیچے تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ 3 کانسٹیبل چھپ کے سنتے رہے. عمران خان نے خود کہا یہ ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی, کسی قسم کی ان کی پلاننگ ٹیبل کے نیچے 3 جو ایک آپ کو پتہ رپورٹ ہے خان جو جب 8 مئی کو جب اسلام آباد پیش ہونا تھا ہائی کورٹ میں, صبح آپ ان کا وہ سنیں جو گاڑی میں بیٹھ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی مجھے یہ خدشات ہیں کہ مجھے اس طرح سے گرفتار کر لیا جائے گا. اس سے پہلے بھی ان پہ اٹیک وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوئے. تو یہ سارے معاملات. اچھا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ یہ جو معدنیات پر جو انویسٹمنٹ فورم ہوا ہے اس میں ہم کچھ گین کر سکیں گے, یا پھر خدا نہ خواستہ, کیونکہ ایک ڈیبیٹ یہ انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان میڈیا میں بھی چل پڑی ہے کہ اگر ہمارا یہ جو ایسٹس ہے اگر تو یہ ہم نے کسی پاورفل امریکہ کو دینے ہیں اور اس کے بعد ہم ان سے واپس نہیں لے سکیں گے, ریکوڈک میں جو کچھ ہوا اور باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا مائنز کے اندر, تو پھر اس سے اچھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی رہنے دیا جائے. دیکھیں جی اللہ کرے کہ بہتری ہو پاکستان کے لیے, کوئی ایسا وہ ایم او یوز یا جو وہ ایگریمنٹس کریں جس میں پاکستان کی عوام کو پیورٹی پہ رکھا جائے. کیونکہ اگر وہ منرلز یہاں سے آ کے لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ سب سے پہلا. لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ جی وہ را مٹیریل نہیں لے کے جانے دیں گے ہم. کیا جو فنش گڈز ہیں وہ اپنے لیبل لگا کے یہاں پہ. جی وہ ظاہر ہے کہ وہ جوائنٹ وینچر میں آئے نا گورنمنٹ کے ساتھ.
دیکھیں جی جب یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی تو پتہ چلے گا اس سے پہلے تو کیا سرائیاں ہیں، اس سے پہلے کیا ایم کمنٹ او کیا یو جا سائن سکتا ہوئے ہے. ہیں کل بھی، آپ یہ MOUs نہ تو کہیں. بے شمار سائن ہوئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں، جس طرح پہلے بھی بیلاروس کے صدر بھی آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ریزلٹس عوام کو جب تک ہم نے سائنس پڑھی ہے نا اس میں ہے واٹ از ورک ڈن. جب آپ فورس اپلائی کرتے ہو اور باڈی کو ڈسٹینس موو کرتی ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ورک ڈن. جب ایگزیکیوٹ کریں گے، جب عوام کو اس کے ثمرات ملیں گے ثمرات جب ملیں گے ظاہر سی تو بات تب ہم ہے. اس کو کہیں گے کہ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بہتر فیصلے کیے ہمارے حکمران نے. رائٹ. میاں صاحب جی سر. یہ کوشچن کا جواب دیجیے گا کہ حکومت ان معدنیات کو خود کیوں نہیں نکالتی ہے؟ ہم یہ 80 سال کے قریب ہو گیا ہمیں آزادی حاصل کیے ہوئے، اور سر کیا جو اب بات پرائم منسٹر کی طرف سے کی جا رہی ہے، بڑا انہوں نے ظاہر ہے کہ خوش آئند قسم کا نعرہ بھی کر لگایا، پرسوں بھی کہا انہوں نے کہ جی ہم IMF سے جان چھڑا لیں گے ان معدنیات کی وجہ سے. تو اتنی جلدی کیا مطلب فوری نتائج مل جائیں گے کہ ہم اپنے IMF سے بھی جان چھڑا لیں؟ کیونکہ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن، یا میں جو جانتا ہوں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہے اور اس میں سالہ سال لگتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب کو 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے. جیولوجیکل سروے آف پاکستان میں گزشتہ 20 سال سے برچے ہی نہیں ہوئی. جو ادارہ ہے ان کا معدنیات کا، ان کی سنجیدگی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں. ان کے ارادے میں کمی ہے، ان کے یقین میں کمی ہے، ان کے یوں کہہ لیں کہ آپ ایمانداری میں کمی ہے، ذاتی مفادات سے باہر یہ سوچتے نہیں ہیں. ہمارے بدقسمتی سے تمام لیڈر ان سے نکلنا ہوگا، ذاتی مفادات سے، اپنے انا کے خل سے یہ باہر نکلیں. اور خدا را میں یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ملک کا خزانہ ہے، رائے ونڈ محل کا میاں صاحب نہیں ہے. مجھے بتائیں ہم سر خود کیوں نہیں نکالتے؟ سر میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں، آخری لائن ہے اور اسی طرف آ رہا ہوں. خدا را یہ رائے ونڈ محل کا اثاثہ نہیں ہے، یہ زرداری محل کا اثاثہ نہیں ہے، سرے محل کا اثاثہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے اثاثے ہیں. خدا را یہ آپ کسی بھی ایسے ملک کو اور ایسے امیڈیٹ بینیفٹ ملے گا جی پاکستان کی ڈوبی ہوئی اکانومی کو؟ ایسا ابھی فوری طور پہ نہیں ملے گا. اور یہ کیسے کرنا ہے میں اس کے لیے ایک چھوٹی ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. خدا را یہ اس ایسے بھیڑیے کو مت دیں جس کا آپ نے تھوڑے ہی دن پہلے رویہ دیکھ لیا اس کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ. تو ہونڈا کمپنی، سر مسٹر ہونڈا نے، ہونڈا کمپنی اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کر دی؟ مسٹر ہونڈا نے ایک پسٹن بنایا، میں اس کی ایگزامپل ان کو دیتا ہوں. اس نے کیا کیا، وہ ٹویٹا کے پاس گیا کہ یہ میں نے ایک پسٹن بنایا، اس سے گاڑی کی فیول کنزمپشن اچھی ہو جاتی ہے، فیول کی ایفیکیسی اچھی ہو جاتی ہے، سپیڈ اچھی ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسا کر، یہ ڈیزائن ہمیں دے دیں. اس نے کہا میں ڈیزائن نہیں دوں گا، یہ میری ملکیت ہے، آپ مجھے آرڈر دیں کتنی یہ کتنے پر پیس آپ کو چاہیے، کتنے پر پیس میرے ساتھ ریٹ طے کریں اور مجھے ایڈوانس میں پیمنٹ کریں. اس وقت ناگاساکی کے اوپر جاپان نے وہ بمباری ہوئی تھی اور ایٹم بم مارا تھا، اس کی فیکٹری ہیروشیما اور ناگاساکی. اس نے جب بمباری ہو رہی تھی اتنا پازیٹیو تھا، اتنا مثبت سوچتا تھا. اس نے بھی کسی کی انویسٹمنٹ لے کے فیکٹری کھڑی کی تھی تو اس کی فیکٹری برباد ہو گئی. وہ جب بم بھی گرتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ لوہا اکٹھا کر کے لاؤ، اس سے گاڑیاں بڑی مضبوط ہوں گی. تو اتنا پازیٹیو تھا اتنے برے حالات میں. تو بھائی آپ کے پاس تو معدنی ذخائر موجود ہے میرے بھائی، آپ کے اوپر اگر کوئی اعتماد کرتا ہے، انویسٹمنٹ دیتا ہے تو اس سے آپ مشینری لے، اس کے ساتھ شیئر رکھے، کنٹرول اپنے اندر رکھے، اپنے کنٹرول میں رکھے، ساتھ تمام ایکوپمنٹس لے کے وہاں پہ لگائیں جو بھی ہماری معدنیات ہے. مختصر جواب دے دیجیے، آپ کی بڑی اچھی آپشن ہے، اللہ کرے کہ حکمران سمجھ پائیں. لیکن آپ یہ جو دونوں ایریاز ہیں جہاں پہ زیادہ ہمارے منرل ایسٹس ہیں، وہاں پہ تو حالات جو ہیں سیاسی اور جو اس وقت امن و امان کی بھی ہے. جی سر اس کے پیچھے یہی گیم ہے اور یہ بہت بڑی لمبی سازش کے تحت یہاں پہ پریکٹس کی جا رہی تھی گزشتہ 76 سال سے پاکستان میں. ان کی ہمارے ذخائر کے اوپر نظر تھی اور یہ اگر اس سازش کا حصہ ہو جاتے ہیں تو ہماری بدقسمتی ہے. اور اگر یہ عقل اور ہوش کے ناخن لے لیتے ہیں ہمارے حکمران تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی اور پاکستانی عوام کی جیت ہوگی. خدا را حالات کا، اور اس برے دور میں جیسا کہ آپ نے ملک صاحب سے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں عقل مند اور دانا شخص اپنے جو اس کی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جب اسے بچا کے رکھے گا، اس کو بچا کے رکھتا ہے. ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کہ ایک تو ہم خود مختاری کی بات کرتے ہیں، سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس چڑیا کا نام ہے. یہ جو اس وقت ہے پاکستان جو ہے، ایک تو میرا کوشچن یہ ہے ان حکمرانوں سے کہ IMF کے پیچھے بھاگتے ہیں تو آلٹرنیٹ سورس کی طرف کیوں نہیں جاتے فنڈز جنریٹ کرنے کے لیے؟ اور جب یہ بات آتی ہے تو ان معدنیات کو ہم خود کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ اور کیا ان معدنیات سے فوری نتائج حاصل ہو سکتے ہیں؟ ٹائم تھوڑا ذرا مختصر تھا، دریا کو کوزے میں بند کر. دیکھیں جی اگر کوئی سنسیئر ہوگا ملک کے ساتھ تو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ ورک آؤٹ کر سکتا ہے، اس کو بہتر طرح سے کیا جا سکتا ہے.
دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہے نا وہ آج سے 10 سال پہلے نا اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے اور اسکالرشپ دیتے تھے اور پھر پی ایچ ڈی کرواتے تھے وہ اپنے پاس مطلب ان کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے. تو سملرلی آپ لوگوں کو اٹریکشن دیں, آپ ان کے ساتھ ایم او یو سائن نہ کریں, آپ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں جیولوجسٹ ہیں جو اس کو دیکھ سکتے ہیں ان کو اٹریکشن دیں, ان کو جابس دیں, ان کو یہاں پہ بلائیں اور جو ہے ایک انڈسٹری ڈیولپ کریں جس سے پاکستان کی عوام کو. لیکن میں کل کے پروگرام میں آئی واز سرپرائز, آپ کی لیگل فریٹرنیٹی کی رضا نور تھی میرے ساتھ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کیا بات کرتے ہیں, ہم تو جو ہیرا کٹنگ کی مشین ہے وہ نہیں لا سکتے, ہم نے ماضی کی حکومتوں نے ٹریٹی پہ سائن کیا ہوا ہے. تو جب یہ معاملات ہیں, ہم نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے کیونکہ ہمیں صرف ایک ہی کام سکھا دیا گیا ہے 76 سالوں میں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کشکول پکڑ کے بھیک مانگنی ہے. اس کشکول کو لیکن توڑیں گے. ملک صاحب آپ کو پتا ہے کہ اگر ایسے کوئی ایگریمنٹ ہوں تو موریٹوریم تو آپ کر سکتی ہے کوئی گورنمنٹ اگر کرج دکھائے تو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں ابھی ٹرمپ نے نہیں کیا سر, ابھی ٹرمپ نے نہیں کیا. اس کے لیے آپ کو پالیسی دینی پڑے گی, عوام آپ کے ساتھ ہوگی, لوگوں کا جب اعتماد آپ کے ساتھ ہوگا, ایک حکومت جو لوگوں کی عوامی رائے کے ساتھ بنی ہوگی وہ یہ فیصلے کر سکتی ہے نا. جس نے ڈکٹیشن لینی ہے وہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. بس یہ مجھے یہ ضرور ہے کہ سیاسی استحکام اور عوامی مینڈیٹ کی موجودگی کے بغیر بیرونی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے یا ہوگی پاکستان میں؟ ناٹ پاسبل, اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے. کیونکہ ادھر کانفرنس ہو رہی تھی, ادھر اڈیالہ جیل کے باہر اسلام آباد میں جو کچھ کل ہو رہا تھا, زبانی کلامی جمع آپ خرچ لوگ بھی ہو تو وہ سکتا دن ہے. چوز کرتے ہیں نا جس دن کوئی ایونٹ یہ بیچارے کرتے ہیں. ہمیں یہ دن دے دیں, ہم وہ دن کر لیں گے. آپ ایک دن خان کا بتا دیں کہ خان اس دن آ رہا ہے, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. پھر آپ تو سیدھے آنے پہ لگتے ہیں. آپ 8 فروری کو دیکھ لیا تھا نا, ایک دن دیا تھا الیکشن, ان سے مینیج نہیں ہو رہا تھا, پھر فارم 47 کر کے انہوں نے مینیج کرنے کی گورنمنٹ کوشش تو کی. نہیں نا بنی آپ کی. چلے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. ہوپ فار دی بیسٹ. سیاسی استحکام اور عوامی مینڈیٹ کی موجودگی کے بغیر ہم ایسے ہی نعرے لگاتے رہیں گے یا عوام کے لیے کچھ ہو سکے گا؟ 80 سال ہونے کو آئے ہیں پاکستان, 3 سال بعد 80 سال ہو جائیں گے, جی بالکل صحیح سر, بلکہ 2.5 سال بعد. تو یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے ہمارا جو ہے, ایک تو ہم آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ میں ایز اے جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ یہ دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ جو اس طرح کے عزائم اگریشن نظر آ رہی ہے ٹورڈز آل دا ورلڈ ٹرمپ کی, اور وہ ظاہر ہے کہ واسکو ڈی گاما بنا ہوا ہے اور یا چنگیز خان کی طرح ایکٹ کر رہا ہے اس وقت, اور وہ جہاں جہاں سے وہ لانا چاہتا ہے وہ سب بائی فورس لانے کی کوششوں میں ہے. تو ہمیں یہ اس وقت دس واز ناٹ دا رائٹ ٹائم. اینی ہاؤ, بیرونی سرمایہ کاری کی ہم بات کر رہے ہیں. سر بیرونی سرمایہ کاری تو پاسبل نہیں ہے. بیرونی سرمایہ کاروں کے روپ میں ڈکیٹ مسلط ہو سکتے ہیں, اور چونکہ عدم استحکام ہے, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے ہمارے حکمران, تو ان کے پاس ریزسٹنس کی پاور بھی نہیں ہوگی. اچھا مجھے بتائیے گا جی کہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا کہ بیلاروس جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, سی ایم صاحب بھی جا رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں, ادھر سے وہ لندن تینوں چلے جائیں گے, پھر ٹرکی میں ہمیں جانا ہے انہوں نے. یہ بیلاروس کا جو ہے معاملہ کیا ہے کہ ہم نے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا آئی ہیو سین دیز ایریاز, وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, یہ بار بار وہاں کیوں جاتے ہیں سر, یا اس کو کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستانی معیشت کو وہ سہارا دے سکے. ان کے ذاتی معاملات ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ابھی گفتگو میں سلمان ملک صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں وزٹ کرنے ہوتے ہیں ان کو آفیشلی ڈال دیتے ہیں, اپنے خرچہ پانی بھی بچ جاتا ہے, عوام بھی خوش رہتی ہے کہ وزٹ ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. نہیں وہ ہماری اکانومی میں ہیلپ نہیں ہوں گے. $2 ارب کے ایم او یو سائن کیے ہیں انہوں نے. سر ایم او یو تو بہت سارے سائن ہوتے ہیں, بات تو وہی ہے کہ فروٹفل کیا ہوتا ہے, ایم او یو کی بات نہیں ہے, وہ ہماری اکانومی میں کوئی سپورٹ نہیں کرے. ملک صاحب لاسٹ کوسچن ہے میرا, مجھے بتا دیجئے یہ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات جو ہیں بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے. ایس ایم ظفر علی ظفر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور برسٹر وہ کچھ کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ کچھ کہہ رہے ہیں. شارٹیسٹ بات کروں گا, آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کہ لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیا خان کو, اس میں کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس انتخابی نشان ہے کون سا, کینڈیڈیٹ کون سا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے اختلافات تھے, لیکن جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں اور جو اس کی خان کی ٹیم ہے, انہوں نے صرف خان کی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہے. جو خان صاحب کہیں گے, خان اکیلا تو نہیں کچھ عمران خان کر سکتا. پی ٹی آئی صرف عمران خان ہے, اللہ تعالیٰ خان کو سلامت رکھے. ٹوٹ پھوٹ جو ہے, جو اختلافات نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کا لیڈر 2 سال سے جیل میں ہے, جو بندہ اندر جائے گا, علی امین گنڈاپور پہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں سر ملے, آج تو اس نے کہہ دیا کہ جی میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا.
اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہے نا. اس کے بعد ہی آپ سیکنڈری چیزوں پہ جاتے ہیں نا. سب سے پہلی بات تو کہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اس کے بعد پولیٹیکل ایفرٹس تو اس نے پولیٹیکل چھوڑ دیے. ایفرٹس کر رہے ہیں, نہیں چھوڑے ہم نے. اس کا مطلب جس طرح سے کہ خان گنڈا پور نے تو گیو اپ کر دی نا جی. نہیں گیو اپ کیے. دیکھیں وہ ہے پرائمری آپ کا سورس کہ ہم نے اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی ہے. اس کے بعد ہم جو ہمیں ہمارا چیئرمین خان عمران خان ہمیں ڈائریکشن دیں گے, ہم اس کو فالو کریں گے. ہر بندہ اس کو فالو کرنے کا پابند ہے. اپنی کوئی سٹیٹمنٹ دے گا, اگر کوئی وائلیشن کرے گا وہ پارٹی کے رولز کو جو ہے وہ فیس کرے گا. یہ سننے میں آ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد آپ کی احتجاجی تحریک شروع ہو رہی ہے, ہے مطلب اس میں پائپ لائن میں. دیکھیں جی ابھی تو خان صاحب کو نا اپنے چند بکلا سے صرف ملنے دی ہے. وہ اب جب آپ نے کوئی تحریک چلانی ہے, جب تک پارٹی رہنما خان سے ملاقات نہیں کریں گے اس کو ہم فائنلائز نہیں کر سکتے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہم نے کوشش کی کہ جو خدشات جو ہیں ظاہر ہے کہ ایک پاکستانی کسی بھی ریاست کے باشندے کے ہو سکتے ہیں, وہ خدشات ہم سب کے ہیں, کیونکہ اس وقت جو معاملات ہیں دنیا تبدیل ہو رہی ہے, جیو پولیٹیکلی بہت چینجز آ رہی ہیں, طاقت کے محور چینج ہو رہے ہیں, دوست دشمن جو ہیں وہ دوست بن رہے ہیں. میں عالمی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں, میری مراد روس, امریکہ اور چین سے ہے. گو کہ اس وقت ان کے ٹسل بھی چل رہی ہے چین, لیکن یہ سینیریو بالکل چینج ہو رہا ہے. تو ایسے میں ہمیں جو ہے بڑی عقل مندی سے اور بڑی ٹیکنیکلی جو ہے پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی اکانومی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے محتاط انداز سے چلنا ہوگا, کیونکہ ہماری حالات جو ہیں, اور میرا مقتدر حلقوں سے, حکومت سے, اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ہارمونی قائم کی جائے, ایک پیج پہ تمام جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.